अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह 70 ना 69 आयत नंबर 69 वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा क़ाला सलामुन फमा लबिस्ता अन जाअ बिइज्लिन हनीद। अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 नबियों का तज़किरा मुकम्मल हुआ। प्री इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले 3 नबियों का जिक्र हमने देखा, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सोलेह अलैहिस्सलाम। अब आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों जो नबियों का तज़किरा पढ़ा, उनके मुतालिक क्या पढ़ा हमने, अजाब के मुतालिक पढ़ा, यानी अंबा और रसूल हमने पढ़ा, नबियों की खबरें जिसके अंदर अजाब। यहाँ पर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है, ये कोई उम्मत को अजाब देने का नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में एक मर्तबा कहीं एक जिक्र आया, कहीं पर भी उनके उम्मत को अजाब देने का तज़किरा नहीं आया है। ये समझ ले, ये यहाँ से एक बाउंड्री है जहां से नबियों की वो चेंज होती है, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद फिर 3 नबियों का हमने तज़किरा पढ़ना है, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम। अब ये आ गए बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा आया है वो क़िससुन नबिय्यीन की तरह है। क़िससुन नबिय्यीन यानी नबियों की खुसूसियत, नबियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नबियों के अंदर जो सिफात होती हैं, जो उनके अखलाक होते हैं, उसके मुतालिक आया। इनका किसी अजाब का तज़किरा नहीं है। बाकी जो 6 नबी हैं उनका अजाब का जिक्र यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रसूल आए हैं, रसूल यहाँ पर फरिश्तों को कहा गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास असल में आए तो वो लूत अलैहिस्सलाम के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होकर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही दौर के नबी हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी रिसालत का यानी नबूवत का ऐलान किया था, तो सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम ही उन पर ईमान लाए थे। और लूत अलैहिस्सलाम कौन है, इनके भतीजे मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाचा हैं और ये जो हैं भतीजे हैं, ठीक है। तो सेम दौर है उन लोगों का। वलक़द जाअत रुसुलुना, और अलबत्ता तहकीक और बेशक जाअत आए, रुसुलुना हमारे रसूल, हमारे फरिश्ते, यहाँ पर फरिश्तों की बात हो रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बिल बुशरा खुशखबरी के साथ। कौलू, उन सब ने कहा, सलामन सलामती हो आप पर, यानी वो ग्रीट करके एंटर हुए उनके घर में। कौला, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सलामुन सलामती हो, फमा लबिस्ता, फिर नहीं लबिस्ता रुके, वो नहीं ठहरे, अन के जा ले आए, बि इजलिन हनीद, भुना हुआ बछड़ा। थोड़ी देर भी नहीं हुई थी फरिश्तों को आकर के वो ले आए भुना हुआ बछड़ा। और अलबत्ता तहकीक आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी के साथ। उन सब ने कहा, फरिश्तों ने कहा, सलामती हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया। फिर नहीं रुके वो कि ले आए एक भुना हुआ बछड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना, बड़े मेहमान नवाज किस्म के शख्स थे। फरिश्ते आए थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ, फरिश्ते भी रसूल होते हैं ना, इंसानों में भी रसूल होते हैं, फरिश्तों में भी रसूल है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या है, रसूल है ना। अल्लाह सुभान, रसूल इज मैसेंजर, है ना, जो जो मैसेज लेकर आ रहा है। तो ये भी मैसेज लेकर आए थे लूत अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में, ठीक है। हमने रसूलों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बुशरा खुशखबरी के लिए भेजा। अब जैसे ही वो क्या बोलते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आके जो उनका वो हुआ, सलामती हुई, फिर उसके बाद फौरन से वो क्या ले आए हैं, भुना हुआ बछड़ा, उनकी जियाफत के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए। और उनकी फितरत में ये चीज थी कि वो खाना नहीं खाते थे जब तक उनकी दस्तरखान पर कोई मेहमान ना हो जाए। आयत नंबर 70, फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम, और फिर लम्मा जब, रअा देखा, अयदियहुम उनके हाथों को, ला नहीं, तसीला नहीं पहुंचते, वसला कहते हैं ना, वसल करना यानी पहुंच जाना ना, मिल जाना, नहीं पहुंचते, इलैहि उसकी तरफ, किसकी तरफ, बिअजली हनीद बछड़े की तरफ हाथ नहीं बढ़ रहे हैं उनके। नकीरहुम, नकीर उसने, नकीरा अजनबी समझा उनको, मतलब कुछ कोई स्ट्रेंजर लोग हैं, कौन लोग आ गए हैं। वह जैसा, और महसूस किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मिनहुम उनसे, खीफतन खौफ, डर गए कि ये खाना क्यों नहीं उठा रहे। फिर जब देखा उनके हाथों को कि नहीं बढ़ रहे उसकी तरफ, खाने की तरफ, बछड़े की तरफ,
تو نکیرہم وہ کیا سمجھنے لگے انہیں اجنبی اور محسوس کیا ان سے خوف. قالو ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا لا نخف لا تخف لا نہیں تخف تا تم خوف کرو نہیں ڈرو انا بے شک ہم ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے الی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. اصل میں تو ہم اس کام کے لیے آئے ہیں. ہاں وہ انسانی شکلوں میں ہاں بالکل بالکل وہ سمجھے کہ ایک کوئی بشر لوگ آئے ہیں انسان آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کھانے کے لیے بچڑا پیش کر دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے, اب یہ ان کی امت میں ان کے مطلب اس میں ٹرینڈ یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو دعوت پیش کریں اور وہ ایکسپٹ نہ کرے اس دعوت کو یا کھائے نہیں آپ کا کھانا یعنی دشمن ہے وہ, کیونکہ اگر وہ نمک کھا لے گا تو کیسے نمک حرامی کرے گا نا, نمک حلالی کرے گا, تو کسی کے گھر کا کیوں کھائیں اگر ہم دشمن ہیں, تو وہ اگر دشمن ہوگا تو کبھی بھی اس کے گھر کا کھانا نہیں کھائے گا. تو یہاں پر لسن تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا تو اب خوف محسوس ہوگا نا, ان کو ڈر لگنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہاتھ نہیں بڑھاتے, کیا معاملہ ان کا, میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, تو وہ ڈرنے لگے. تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں, ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئے ہیں, ہم تو اصل میں کس کی طرف بھیجے گئے ہیں, لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. چلیں پہلے یہ ریوائز کریں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 71 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. وَامْرَأَتُهُ اور ان کی زوجہ ان کی بیوی, کن کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام کی, قائمۃ کھڑی تھی وہ پیچھے کھڑی تھی اپنے حجرے میں, فضحکت تو وہ ہنس پڑی, ضحا کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا, پھر وہ ہنس پڑی, فبشرناہا پھر بشارت دی, نہ ہم نے ہاں اس کو پھر خوشخبری دی ہم نے اسے, اسحاق علیہ السلام کی, ومن ورا اور ان کے پیچھے اسحاق کے یعقوب علیہ السلام کی, اور اسحاق کے پیچھے سے یعقوب علیہ السلام کی, یعنی دو نسلوں کی خوشخبری دے دی کہ اسحاق بھی آئیں گے اور ان کے بیٹے بھی آئیں گے. سبحان اللہ, اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹ لیا, اب ایک ساتھ دو جنریشنز کی بات آ رہی, سبحان اللہ. اور ان کی بیوی کھڑی تھی پھر ہنسنے لگی, اور وہ ہنس پڑی, پھر خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی, اور اسحاق کے پیچھے سے یعقوب علیہ السلام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کسی کا اگر پیشنس, کسی کا صبر اگر آزما رہے ہوتے ہیں تو اسے بہترین دینے کے لیے آزماتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو ڈیفینیٹلی وہ, اور ان کی جو بیوی تھی, یہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں, کیونکہ حضرت ہاجرہ جو ہیں ان کو پہلے اولاد ہو چکی تھی, یہ ان کو جو اولاد ہوئی ہے بہت بعد میں ہوئی ہے. جو یہ کون ہے, بیوی سارہ, ٹھیک ہے, سارہ. تو ان کی ایکچوئل جو وائف ہے بیوی سارہ ہے, اور جو وہ تھی وہ تو ان کی لونڈی تھی نا, اصل میں تو وہ بادشاہ ہی, وہ رانی ہی تھی, پرنسس ہی تھی, لیکن وہ جو ایز اے باندی دے دیا تھا نا مصر کے بادشاہ نے ان کو. اچھا, تو یہاں پر وہ جو پیچھے تھی اپنے حجرے میں کھڑی تھی, جب وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی جب بات سنی ہوگی کہ مجھے کچھ خبری دی جا رہی ہے اس عمر میں, تو وہ ہنس پڑی اس خبر کو سن کر کہ مجھے اسحاق ہوگا, اور ان کے بھی پیچھے یعنی ان کے بیٹوں میں یعقوب علیہ السلام ہوں گے. قالت آیت نمبر 72 قالت کہا, مطلب کس نے کہا, فیمیل کے لیے آ رہا ہے, قولا کا فیمیل ہوتا ہے قالت, قالا مطلب اس مرد نے کہا, قالت مطلب اس عورت نے کہا. قالت کہا سارہ, حضرت سارہ نے, ان کی بیوی نے, یا ویلتا ہائے خرابی, ہائے افسوس, اَلِدْتُ کیا, اَلِدُ کیا, لدو میں جنم دوں گی, میں ولادہ سے بنا ہے نا, میں جنم دوں گی, وَأَنَا عَجُوزٌ اور میں تو عاجز ہوں, یعنی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی, وَهَذَا بَعْلِي اور یہ ہے میرا شوہر, بعلی بنا ہے آلہ سے, عین لام یا, آلہ مطلب جس کا سٹیٹس تم سے اونچا ہے, تمہارے شوہر کا سٹیٹس تم سے بڑا ہے نا, آلہ ہے, تو اسی سے بعلی بنا ہے, بالا جو تھوڑا بلند ہے. اللہ نے بھی فرمایا نا تمہارے قوام ہے وہ تمہارے حاکم ہیں, تو یہ میرے شوہر ہیں, شیخن بوڑھے, میں بھی بوڑھی, میرا شوہر بھی بوڑھا,
تو کیا میں جنم دوں گی؟ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی چیز ہے کہ میں اس عمر میں اولاد کو جنم دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کسی نے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں یہ جو انہوں نے خوشخبری سنائی نا، تو شاید وہ اسی بات پر ہنسی ہوں گی کہ اس عمر میں کہ اب میں جنم دوں گی، یعنی کہ ایک عمر عرصہ گزر گیا اور اب وہ عمر میں جو ان کا جو ہونا ہوگا تو وہ سارے وہ راستے بند ہو گئے نا اولاد کے. پہلے آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی اس کی تفسیر کی ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. وانڈرنگ کرنا چاہیے سب لوگ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو یہاں پر کچھ مفسرین نے اس کا یوں ترجمہ کہا ہے کہ وہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کی بات ہوئی تو ان کو پتا تھا نا کہ کس بے شرمی میں اور کس بے حیائی میں وہ لوگ سارے جو قوم ہے وہ مبتلا ہے. تو جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ میں لوط علیہ السلام جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں، یعنی جب فرشتے زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو وہ عذاب ہی دینے کے لیے آتے ہیں نا، تو پھر ان کو وہ عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. تو ایک طریقے سے جو ایک سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے نا، اس کو تسلی ہو جاتی ہے. شکر ہے اللہ کا کہ اب ان کو ان کی گناہوں کا مزہ چکھایا جائے گا. تو وہ اس بات پر ہنسی ہوگی. کسی نے یوں کہا ہے، کسی نے یوں کہا ہے کہ وہ خوشخبری جب دی گئی تو وہ ان کو بڑی عجیب سی بات لگی اور اس کو اس بات پر ہنسی ہے. واللہ عالم بالصواب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس بات پر ہنسی. ہاں 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 زیادہ. ہاں زیادہ. ہاں بالکل بالکل. نہیں لیکن ہم لوگوں سے زیادہ ہے نا، کیونکہ مفسرین جو ہوتے ہیں اس کے اور بھی ریزنز دیکھتے ہیں نا، تو اسی لیے. تو اب یہ جو ہے نا، اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کس بات پر ہنسی اور اللہ نے کیا مطلب کس حکمت کے تحت یہ سینٹینس لکھا ہے، تو وہ بھی وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا علم عطا فرمائے، صحیح حکمت عطا فرمائے. تو یہاں پر کیا کہتی ہیں ان کی اور ان کی بیوی اور ان کی زوجہ اور ان کی عورت یعنی ان کی زوجہ کھڑی تھی، پھر وہ ہنس پڑی. پھر خوشخبری دی ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے سے یعقوب علیہ السلام کی. کہا اس عورت نے، ہائے خرابی، ہائے افسوس، کیا میں جنم دوں گی اور میں تو بوڑھی ہو چکی اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہیں. بے شک یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. ریپیٹ کیجئے. انہو حمید مجید. قولو، ان سب نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتعجبینا، کیا تم فیمیل یو اللہ کے حکم میں اور اس کی برکت تم پر گھر والوں یعنی نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کا اور تم بے شک مجید بڑا شان والا ہے. تو دیکھیں یہاں پر جب انہوں نے سنا کہ وہ کہتی ہے کہ میں بوڑھی، میرا شوہر بوڑھا، تو اس عمر میں ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم میں تعجب ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بغیر کسی سورس بغیر موجود ہو نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم سے پھر اولاد پیدا کرنے کا کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے حکم میں کوئی تعجب ہے؟ تم اللہ کے حکم میں کسی بھی قسم کا کیا مطلب وہ کرتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کی زوجہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایکسٹینشن کیا اور فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسنین جو ہیں وہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. وہ انہوں نے ایکسٹینشن کر کے کہا تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، ورنہ اہل بیت کہا جاتا ہے بیوی کو. اوکے، یعنی جو اہل ہوتی ہیں، اہلیہ ہوتی ہیں. ہاں، بیت اس گھر. ہاں، اور اہل یعنی اس کے رہنے والے، تو اس میں صرف بیویاں شامل ہوتی ہیں اور دوسرے ادھر ادھر کے لوگ. ٹھیک ہے، اہل بیت. تو یہاں پر حضرت سارہ کی بات ہو رہی ہے ایکچولی کہ تم پر اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت
کہتے ہو بے شک رب تمہارا کیا ہے حمید مجید بڑی شان والا ہے اور آپ ہی آپ محمود ہے ہم کے لائق ہے. ریپیٹ کیجئے. پھر جب آیت گیا ان ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے روح اتو اور آ گئی. تو اب پھر سے لوط علیہ السلام کے بارے میں وہ ہم سے مباحثہ کرنے لگے قوم کے بارے ابراہیم السلام حلیم بڑے بردبار ہیں البتہ بڑے بردبار فور بیئرنگ بہت صبر کرنے تحمل والے ہیں. اواہ بڑے کیا ہیں نرم دل ہیں ہے نا. وہ منیب اور بہت رجوع کرنے والے ہیں. یہ تین صفتیں بہت ہی پیاری ابراہیم علیہ السلام 74 جو چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے وہ بحث و مباحثہ کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں ہم سے یعنی فرشتوں سے. آیت 75 بے شک بڑے بردبار بڑے نرم ڈیٹیل میں یہ بات آئی ہے کہ یجادل اور آپ سے ملیے سنا کہ جو تو ان کی یہ جو تین صفتیں نا اس کی وجہ سے بڑے کیا ہو گئے کہ تو کیا اگر 50 لوگ والے ہوں گے تب بھی اس کو ان پر عذاب آئے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ لوگ فرشتے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں 50 اگر ہوں گے تو تب ہم عذاب نہیں دیں گے. تو پھر کہتے ہیں کہ اگر 45 ہوں گے تو تب بھی عذاب نہیں آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں 45 بھی اگر مل گئے نا ایمان والے تب بھی عذاب نہیں دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ 40 ہوں گے. وہ جیسے نماز والا واقعہ ہوا تھا نا بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کرتے 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 5 پر آ گئے. کہا 5 پر اگر 5 ایمان والے ہوئے تو کیا ایسا ہوگا کہ اس قوم پر امت پر عذاب نہ آئے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہاں 5 بھی نہیں ہے تو عذاب تو آنا لازمی ہے کیونکہ صرف لوط علیہ السلام اور ان کی جو 2 بیٹیاں تھی بلکہ بیوی بھی رہ جانے والے میں ہو گئی. صرف 3 لوگ تھے ایمان والے باقی کوئی ایمان والا نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے اوپر کیا کیا عذاب. تو یجادلونا کا کہا گیا ہے کہ وہ ان سے بحث کر رہے تھے کہ کسی طرح سے تو عذاب ٹل جائے کسی طرح سے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ بس نہیں آئے گا عذاب. تو 5 بھی لوگ اگر 2 ایکسٹرا مل جاتے نا گھر والوں کے علاوہ بھی تو شاید عذاب نہ آتا کیونکہ ہاں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ابراہیم کیوں مجادلہ کر رہے تھے کیونکہ بڑے بردبار ہیں بڑے نرم دل ہیں اور بڑے منیب بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہم اجعلنا من حلیم و اواہ و منیب. اللہ سبحانہ وتعالی تینوں کوالٹیز ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی ڈیولپ فرمائے اور ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بردبار بنا دے صبر کرنے والا بنا دے اور بڑا رجوع کرنے والا بنا دے اور نرم دل بنا دے. ریپیٹ کریں آیت کو. آیت نمبر 76 انہو قد جاء امر ربک فانہم آتیہم عذاب غیر مردود. یا ابراہیم اے ابراہیم عارض اعراض کرو بس ختم کر دو ان ہذا اس سے یعنی اب بس کر دو. یہ زیادہ بحث و مباحثہ مت کرو اتنا آرگیومنٹ مت کرو ان کے متعلق. یعنی ایک نبی ہے نا وہ نبی کی دعائیں رد نہیں ہوتی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بس ختم کر دو اس مباحثے کو اس آرگیومنٹ کو. انہو بے شک وہ قد بے شک وہ یعنی وہ عذاب قد البتہ جا آ چکا ہے امر ربی کا تمہارے رب کا حکم تمہارے رب کا فیصلہ. وَإِنَّهُمْ اور بے شک ہم وہ سب آتیہم
آئے گا ان کے پاس عذابن عذاب غیر مردود نہ پھرنے والا. ہاں جی ہاں نہ پھیرا جانے والا رد کیا جانے والا رو دا دال ہے نا اس پر رد کیا جانے والا نہ پھیرا جانے والا. اے ابراہیم اعراض کرو اس سے یعنی اس آرگومنٹ سے اب اس بحث و مباحثے کو ختم کر دو. بے شک وہ تحقیق آ چکا ہے تمہارے رب کا حکم اور بے شک وہ آ چکا ہے ان پر عذاب جو رد نہیں کیا جائے گا ٹالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے ریپیٹ کریں پہلے اس آیت کو. آیت نمبر 77 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَلَمَّا رسولنا ہمارے رسول. اب وہاں ابراہیم علیہ السلام سے یہاں پر آ رہے ہیں. ولما اور جب جاءت آ گئے رسولنا ہمارے رسول لوطن لوط علیہ غمگین ہوئے سے وہ غمگین ہو گئے لوط سلام اور داہم ان سے ذرعن یہ ذرعن ایک نیا ورڈ آیا. دیکھیں ہمارے پاس 3 آ چکے ہیں نا. قلب آ گیا یہاں پر آیا ذرعن تیسرا ورڈ آیا ہے دل کے لیے. تنگ ہو گیا ہاں صدر اور جو دل کے لیے آیا ہے فؤاد آیا ہے یہاں پر ذرا واو الابدال سوری آئی ایم سو سوری واو واو کے اوپر آپ حمزہ لگائیں گے چھوٹی سی اور اس کے اوپر زبر لگائیں گے تو وہاں پر حمزہ ہے ایکچولی فو آد ایسے فؤاد مطلب دل. واو کے اوپر حمزہ ہے چھوٹی سی اور اس کے اوپر زبر ہے الف ہے پھر دال فؤاد. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب آ گئے ان کے پاس ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ غمگین ہو گئے ان سے اور تنگ ہو گیا ان سے دل. وقالا اور کہا لوط علیہ السلام نے ہذا یہ یوم عصیب یہ تو بڑا سخت دن ہے. اور یعنی جب اب یہاں ابراہیم علیہ السلام سے وہ سارا بحث و مباحثہ ہو گیا اللہ نے کہہ دیا کہ اب زیادہ اس پر وہ مت کرو آرگومنٹ مت کرو کیونکہ وہ جو عذاب ہے وہ چلنے والا نہیں ہے. مطلب یہ اب فائنلی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے. تو وہ سارے فرشتے اب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اتنے سارے فرشتوں کو اور وہ فرشتے آئے تھے بڑے خوبرو نوجوانوں کی شکل میں اور بہت زیادہ ہینڈسم اور اتنے خوبصورت اور مطلب گورے چٹے نوجوان بن کر آئے تھے. تو جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اتنے خوبصورت بن کر آئے ہیں وہ اور ڈر گئے اور غمگین ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا دن ہے بہت بڑا دن ہے یعنی کہ اتنی بڑی آزمائش کا آج دن ہے میرے لیے. اب وہ دن کیسے آزمائش کا وہ ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ. ریپیٹ کریں جلدی سے. ان کے پاس لوط علیہ السلام کے پاس قوم ہو ان کی قوم یورعون ہرعا کا مطلب ہے دوڑتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے وہ سب آئے دوڑتے ہوئے الیہ اور اس سے پہلے وہ سب عمل کر رہے تھے سیئات برے مطلب وہ آلریڈی مشغول تھے برے عمل میں ہے نا. قولا کہا یا قومی اے میری قوم ہا الائی یہ ہیں یہ سب ہیں بناتی میری بیٹیاں ہے نا پلورل ہے. ابنتن کا پلورل ہے بناتن. ابنتن بیٹی ابن یعنی بیٹا ابنتن یعنی بیٹی اور بناتن یعنی بیٹیاں. ہاں اولائے یہ سب ہیں بناتی میری بیٹیاں ہننا یہ سب
اطہرن زیادہ پاکیزہ ہے، اطہر افعلو پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے، اطہر طہارہ سے بنا، طہارت یعنی پاک، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، ولا تخزونا اور نہیں تم خزیون مطلب رسوا، اور نہیں تم سب رسوا کرو، فی ضیفی مجھے میرے مہمانوں میں، مجھے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل رشید کیا نہیں ہے تم میں کوئی شخص جو سیدھی راہ پر ہو، کوئی سمجھدار شخص. اور اب یہ یہاں سے پیچھے سے پھر سے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اور جب آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ تیز دوڑتے ہوئے ان کی طرف، اور اس سے پہلے وہ سب برے عملوں میں مشغول ہی تھے. کہا لوط علیہ السلام نے، اے میری قوم، یہ ہے میری بیٹیاں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، پھر ڈرو اللہ سے اور نہیں تم سب رسوا کرو میرے مہمانوں میں، مجھے رسوا نہ کرو. کیا نہیں تم میں کوئی شخص، کوئی مرد جو کہ ہدایت یافتہ ہو، کوئی صحیح عقل والا ہو. اب ہوا کیا تھا کہ جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلا، اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے یہی خیانت کی تھی. وہ کوئی ایسی نازیبہ حرکت کرنے والی عورت نہیں تھی، بس وہ کیا کرتی تھی، شوہر کی باتوں کو سیکریٹ نہیں رکھ پاتی تھی. ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہونا چاہیے، ٹاپ سیکریٹ ہونا چاہیے، ان کے وہ کسی دوسرے تک نہیں پہنچنا چاہیے، وہ قوم تک پہنچا دیا کرتی تھی، خیانت کرتی تھی شوہر کی باتوں میں. تو انہی نے شاید وہ خبر پہنچا دی لوگوں میں کہ ہمارے گھر اتنے خوبصورت خوبرو نوجوان آئے ہیں، یعنی تمہارے شکار آ گئے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تو مجبور تھے. اب ان کا جرم کیا تھا، کیا کس گناہ میں، مرد مردوں کے ساتھ شہوت کرتے تھے، نعوذ باللہ، ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، سوڈومی کہا جاتا ہے نا اس کو. تو وہ اس میں وہ مشغول تھے. تو اب دیکھیں اللہ اب یہاں پر لوط علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی کہ اگر تم اپنی شہوتوں کو پورا کرنا بھی چاہتے ہو تو حلال طریقہ استعمال کرو، نکاح کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو پورا کرو، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. اور اللہ سے ڈرو، یعنی تم نیچر کے خلاف کیسے جا سکتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت رکھی ہے تم اس کے خلاف کیسے عمل کر سکتے ہو. ولا تخزنی فی ضیفی اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یعنی تم میرے مہمانوں کے لیے بھی آ گئے ہو، اور تمہارے اندر کوئی شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جو کہ سیدھا ہو، راہ پر ہو، راہ راست پر ہو. چلے ریپیٹ کریں. بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد قالوا. تو اب دیکھیں انہوں نے کیا جواب میں دیا، دیکھیں کتنے مطلب ڈھیٹ لوگ ہیں. انہوں نے کہا البتہ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی حق یا کوئی دل، انکا اور بے شک آپ، لتعلم آپ وہ آپ جانتے ہو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں ان عورتوں میں کوئی دل چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے. تو یہاں پر جو بناتی ہے، یہ لوگوں مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ یا تو وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، یا وہ کے جو ویمن جو میری امت کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو. بالکل نہیں، وہ لوگ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بالکل وہ ختم ہی ہوا نا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سب نے کہا البتہ آپ جانتے بیٹیوں میں کوئی حق یا کوئی دلچسپی، اور بے شک آپ، البتہ آپ جو ہم چاہتے ہیں. آیت اولا کہا لو انا لی بکم، لو کاش انا کے لی میرے لیے، بکم تمہارے مقابلے میں ہوتی، قوت کوئی طاقت،
او یا آوا ٹھکانہ مل جاتا الی رکن شدید، مجھے کسی مضبوط سہارا میں اتنی قوت ہوتی کہ میں تم سے کیا کر لیتا، اپنی ان مطلب یہ مہمانوں کو وہ کر سکتا یا اس چیز کو ڈیپینڈ کر سکتا. قولو آیت نمبر 81. قولو ان سب نے کہا نہ بے شک ہم رسول ربکا آپ کے رب کے رسول ہیں، لن ہرگز نہیں یصلو الیکا وہ سب پہنچیں گے آپ کی طرف، فاسری باہلکا تو نکل جائیے اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطع ایک قطع میں مطلب ایک حصے میں، قطع کہا جاتا ہے کسی حصے پہ، رات کے وقت، ولا یلتفت اور نہیں سوائے امرأتک آپ کی بیوی، آپ کی جو زوجہ ہے، انہو بے شک وہ مصیبہا وہ اسے پہنچے گا اسے، ما اصابہم جو پہنچنے والا ہے ان کو، یعنی ان سب کو جو عذاب پہنچنے والا ہے اسے بھی پہنچے گا وہی. انا بے شک موعدہم بے شک موعدہ وعدہ کیا ہوا ہے ان سے، الصبح صبح کا، یعنی کہ وہ جو عذاب ہے وہ صبح کے وقت آئے گا. الیس الصبح بقریب کیا نہیں ہے صبح بہت قریب. ان سب نے کہا بے شک ہم وہ سب پہنچے آپ کی طرف ایک ایسے خطے کہ تم میں سے کوئی بھی سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک ان کو پہنچنے والا ہے، بے شک وعدہ ہے ان سے صبح کا، کیا نہیں ہے صبح بہت قریب. یعنی ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے لوط اپنے اہل کو جو آپ کے گھر، ابھی ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام نہیں ان کی بیوی کے، کیونکہ اس کو پہنچنا ہے جن کو جن لوگوں کو لے کر وہ گئے وہاں سے نکل گئے، اور کتنا اللہ نے کتنی برا ہے، اور اللہ اور کہہ رہے کہ اب ویٹ نہیں کریں کی بھی دیری نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس عذاب اس بستی میں سے آپ نکل جانا. ٹھیک ہے ریپیٹ کر لیں جلدی سے وداؤٹ ریسیٹیشن. چلو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 82. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. فلما کا پھر لما جب جاء آ گیا امرنا ہمارا حکم، امر حکم نہ ہمارا، جعلا بنایا نہ ہم نے، علیہا علی اعلیٰ یعنی اونچا، نے اوپر کو مطر ہم نے بارش کر دی نہ، یعنی ہم نے امطر بارش کر دی علیہا اس پر، اس بستی پر، حجارتن پتھر کی، من سجیل کنکر میں سے، سجیل کنکروں کے پتھر کی بارش کر دی، مندود تہبت ہے ایک کے بعد لیئر بائی لیئر. آیت نمبر 83. مسومتن اور وہ تہبت ہے وہ جو پتھر تھے وہ کیسے تھے، وہ ہوئی تھی عند ربکا تمہارے رب کے پاس، آپ کے رب کے پاس، وما اور نہیں کیا یہ من الظالمین وہ ظالموں سے ببعید کچھ بھی دور، ظالموں سے وہ چیز وہ عذاب جو تھا دور نہ تھا. آپ کے رب کا تو کر دیا ہم نے اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر، وہ امطرنا اور برسا دی ہم نے اس پر بارش پتھروں کی، سجیل کنکری کی، مندود تہبت ہے اور نشان زدہ تھے وہ پتھر پاس ہے آپ کے رب کے، اور نہیں وہ ظالموں سے کچھ دور. یعنی دیکھیں عذاب جو تھے تھوڑے 3 فولڈ عذاب دیا گیا تھا ان کو.
پہلے دیکھیں ان کا جو پہلی بات تو ان کا جو جرم تھا اتنا سبحانہ تعالیٰ آ گیا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا جو وقت مقرر تھا وہ آ گیا، تو بنا دیا ہم نے اس کا اوپر کا نیچے. کیا ہوا اس کا مطلب؟ ان کی بستی کو پہلے اوندھا دیا گیا، پہلے اوندھایا گیا، اس کے بعد سجیل کی بارش ہوئی. اب سجیل کہتے ہیں سنگے گل کو. سنگے گل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ریت ہوتی ہے نا، ریت والا علاقہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اگر بارش کے کچھ ہلکی سے فوار پڑے، ہلکے سے قطرے پڑتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو مٹی ریت ہوتی ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے نا وہ بن جاتے ہیں، گولے گولے سے لمس ہو جاتے ہیں. اب وہ لمس جب دھوپ پڑتی ہے نا تو وہ پک جاتے ہیں نا، جیسے پکی ہوئی مٹی جیسے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے وہی سنگے گل جو ہوتا ہے ان کے اوپر بارش کی، اور وہ بارش کے لیے جو پتھر استعمال ہوئے ان کی ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کے اوپر وہ برستے. مسومت وہ نشان زدہ تھے، مارکنگ کی ہوئی تھی کہ یہ پتھر اس کو جا کر لگے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب وہ بستی بھی تلپٹ کر دی، پھر اوپر سے بارش بھی ان کے اوپر برسا دی. اور نہیں وہ ظالموں سے کچھ دور، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ظالموں سے دور نہیں ہوا کرتا. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا پڑھ لیتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا في خلقك من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.